पार्ट 12। जी, माफ़िया मांगनी है ना, कुछ दानिस्ता और कुछ नादानिस्ता कहे हुए जुमलों की। वो खुलकर मुस्कुराया, अपनी इसी दिलकशी और बेपनाह शगुफ्तगी के साथ। प्लीज़। वो उसे गोंगों की कैफियत में देखकर बोला तो वो होले से मुस्कुरा दी और अपने उसी एतमाद के साथ चलती हुई ऑफ़िस की जानिब बढ़ गई। एहसन उसे ऑफिस में दाखिल होते देखकर बुरी तरह चौंका और कदरे शिश्तर होकर हशमीना इब्रार को घूरने लगा। ये पहली बार हुआ था कि तने तने चेहरे वाली हशमीना बेहद शाइस्तगी और नरम चेहरे के साथ कदम उठाती उनकी ऑफिस आई थी। मुझे वेलकम नहीं कहेंगे? उसे एहसन के हवन्नक चेहरे को देखकर बेसाख्ता हंसी आई, मगर उसने बदिक्कत तमाम उसे लबों पर फैलने से रोक लिया। क्यों नहीं, मोस्ट वेलकम। वो जल्दी से चौंका और कुर्सी खींच कर उसे पेश की। पूछ सकता हूँ कि आपकी और अशमल की दोस्ती को कितने घंटे गुजरे हैं? उसके तजस्सुस ने सर उभारा। सुना है आपकी अशमल खान से कुछ रिश्तेदारी भी नमूदार हुई है, मगर ये दोस्ती इस रिश्ते से हरगिज़ नहीं लगती, बल्कि ये तो सिर्फ चंद घंटे पेशतर का इनकलाब लगता है। आप क्या इस ऑफिस की चौकीदारी ही करते रहते हैं? कोई पीरियड अटेंड नहीं करते? उसने बड़ी खूबसूरती से उसके सवाल को नज़रअंदाज कर दिया। किसी ना किसी को तो चौकीदारी करना ही है ना। यहाँ के हल्लड़बाज लड़के सारे सामान का सत्यानाश कर देते हैं। उसने कहा तो हशमीना मुस्कुरा दी। खूब, हल्लड़बाजी ग्रुप्स को आप तन्हा कैसे काबू में कर सकते हैं, जबकि असलहा से आप लोग गुरेज़ा हैं? उसके लहजे में शरारत आमेज़ तंज था। एहसन भरपूर अंदाज में हंस दिया। तो गोया हशमीना साहिबा, आपने हमारी इस खूबी का एतराफ़ कर लिया। एहसन उसे घेरना चाहता था। वो घुमा फिरा कर अशमल खान से उसकी दोस्ती की बास पर्स करना चाहता था। सदाकत अपना आप मनवा लेती है। उसने खुले दिल से अशमल खान को सराहा तो एहसन मुतहय्यर हुए बगैर न रह सका। हशमीना इब्रार इस हद तक बदल चुकी है, ये अशमल खान की सहर अंगेज़ शख्सियत का कमाल था या रिहान पराचा की हरकतों ने उसे यंग फेडरेशन से मुतनफ़र कर दिया है? उसने अपनी सोच को सवाल का रूप दे दिया। रेहान पराचा की गलत रेप्यूटेशन नुमाया होने के बायस आपने वो रास्ता बदल दिया है, या अशमल, मेरा मतलब है हमारी पार्टी की सदाकत ने आपको राय बदलने पर मजबूर कर दिया है? एहसन की बात पर वो सटपटा गई, मगर अभी कोई जवाब देने ना पाई थी कि अशमल खान ऑफिस में दाखिल हुआ। सुर्ख सुर्ख चेहरे के साथ उसकी सतुआ नाक के नथने गुस्से से फूल रहे थे। उसके साथ नईम जान भी था। उसने ज़ोर से दरवाजे को अपने पिशावरी चप्पल की नोक से धकेला था। इतना बेबस है ये कानून, साहिब इशरत लोगों के हाथों खिलौना बनकर रह गया है। उसका लहजा आग भरा हुआ था। क्या हुआ अशमल खान? एहसन घबरा कर उसकी कुर्सी छोड़कर उसकी तरफ बढ़ा। वही जो होता आया है और शायद होता रहेगा, इसलिए कि मफाद परस्त लोगों ने कानून की वर्दियां पहन ली हैं। क्या रेहान पराचा को रिहा कर दिया गया है? हशमीना उसके जुमलों से सही नतीजा अखज़ करते हुए बोली तो अशमल खान ने अपनी सुर्ख सुर्ख आंखें उठाकर उसे देखा और फिर ज़ोर से लब भेंच लिए। एहसन सन्नाटे में रह गया। मगर अशमल, डीएसपी मंजूर अहमद ने तो हमें यकीन। हाँ, डीएसपी मंजूर, उससे ऊपर के लोगों ने अपना ज़मीर बेच दिया है। उसने नफ़रत से होंठ सकोड़े और फिर ख़ुद को कुर्सी पर गिरा लिया। उस लम्हे उसे अपना आप सख्त बेबस और बेकार महसूस हो रहा था। उस्तादों की इज्जत सरेआम उछालने वाले, मुआशरे में बिगाड़ पैदा करके जामिया का निज़ाम दरहम बरहम करने वालों के लिए किसी किस्म की जंजीरें नहीं हैं। कैसा निज़ाम है ये? कैसे सुधरेगा ये मुआशरा? कैसे तालीमी माहौल अमन में सांस लेगा? कानून ने अपना वक़ार बेच दिया है। इनके हाथों में ज़ंजीरें पहनाने वालों ने ख़ुद इनकी दौलत और उनके असर रसूख की ज़ंजीरें अपने हाथों और पैरों में डाल ली हैं। वो सख्त दिल गिरफ्ता हो रहा था। भूरी भूरी आंखों में दुख हलकोरे लेने लगा। अशमल खान, आप इतनी जल्दी मायूस हो गए? हशमीना के दिल पर घौंसा सा लगा। इतना मजबूत शख्स इतनी जल्दी ढह जाए, उसे ये कब गवारा था? नहीं अशमल खान, आप जैसे बुलंद हौसला और मजबूत किरदार के इंसान को इतनी जल्दी मायूस नहीं होना चाहिए। ये तो अच्छाई और रुसवाई की राह में आने वाली मामूली रुकावटें हैं। बुराई एक नुक्ता होती है,
مگر جلد ہی اس کا دائرہ بڑا ہو جاتا ہے۔ مگر سچائی کے دائرے کو وسیع کرنے کے لیے بہت وقت درکار ہوتا ہے اور بہت ہمت حوصلہ۔ آپ میں یہ ساری خوبیاں ہیں۔ آپ ہی پہلی چوٹ میں ہمت ہار دیں گے تو ان لوگوں کا کیا ہوگا جنہوں نے آپ سے ڈھیروں امیدیں باندھ رکھی ہیں، اور جو جامعہ کے مستقبل کا خوشائن تصور محض آپ کے توسط سے دیکھ رہے ہیں۔ وہ اس کے سامنے کھڑی اس کا عزم تازہ کر رہی تھی، اس کے گرفتہ دل کو تھپک رہی تھی۔ اشمل خان نے اپنی بھاری پلکیں اٹھا کر اس نازک سی مگر باہمت لڑکی کو دیکھا۔ اس لمحے اسے اپنے دل کے بے حد قریب محسوس ہوئی۔ آپ کے چہرے پر مایوسی کی ہلکی دھند بھی نہیں ہونی چاہیے اشمل خان، اس لیے کہ آپ تو خود شفاف اور روشن راستہ دکھانے والے ہیں۔ وہ نگاہیں ملنے پر دھیرے سے مسکرائی تو اشمل خان کے لبوں پر بھی دل فریب مسکراہٹ بکھر گئی۔ اوکے، ٹھیک کہتی ہو تم، مجھے اتنی جلدی اپسٹ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ کرسی سے اٹھ گیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات یکدم بدل گئے تھے۔ رگوں میں کھولتا خون پھر متوازن ہو گیا۔ احسن، تم تو بیکار ہی میرے دوست بنے ہو۔ دوست تو دیکھو ہشمینا جیسی ہونی چاہیے۔ اس نے اپنی جگہ گمسم کھڑے احسن پر چوٹ کی اور پھر ہشمینا کی طرف دیکھا۔ وہ بھی اسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں جانے کیسے رنگ تھے کہ ہشمینا کی طراز بلکہ سحر انگیز آنکھوں پر سایہ فگن ہو گئیں۔ ہاں ہاں بھائی، جب نئے دوست بنتے ہیں تو پرانوں میں 100 کیڑے نظر آتے ہیں۔ احسن کھسیاہٹ اور قدر ناراضگی سے اشمل خان کو گھورنے لگا۔ نعیم جان زور سے ہنس پڑا۔ دیکھیں مس ہشمینا، ہاستوں کے چہرے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اس نے احسن کے چہرے کو دیکھتے ہوئے اپنی ہنسی بامشکل روکی۔ ابھی سے آپ سے جیلس ہو گیا؟ تو اس میں جیلس ہونے کی کیا بات ہے؟ احسن جلدی سے بولا۔ میری جو حیثیت اشمل کے دل میں ہے وہ مقدم ہے، اور مس ہشمینا کی حیثیت وہ نہیں جو میری ہے۔ میرا مطلب ہے میں تو اس کا دوست ہوں، اور یہ احسن۔ اشمل خان نے بالکل اچانک قدرے تیز آواز میں اس کا جملہ کاٹ دیا۔ احسن کی معنی خیز مسکراہٹ نے اسے سمجھا دیا تھا کہ وہ آگے کیا کہنے والا ہے۔ میرا شاید پیریڈ شروع ہو گیا تھا، میں چلتی ہوں۔ ہشمینا تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی۔ اس کے دل کی رفتار ایک دم غیر ہموار سی ہو گئی تھی۔ وہ بہرحال اتنی کم فہم سادہ لو ہرگز نہ تھی کہ احسن کے معنی خیز تبسم اور اس کے ادھورے جملے کا مفہوم نہ سمجھ پاتی۔ اس کے جاتے ہی نعیم جان بھی اپنا پیریڈ لینے چلا گیا، جبکہ اشمل بگڑے تیوروں کے ساتھ احسن کی طرف بڑھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم اتنے فضول انسان ہو احسن۔ کم از کم کچھ کہنے سے پہلے سوچ تو لیا کرو، ورنہ خاموش ہی رہو۔ ارے واہ، میں کیوں فضول ہونے لگا؟ صرف اس لیے کہ تمہارے دل کے اندر تک جھانک آیا ہوں، یا اس لیے کہ نہیں، اس لیے کہ تم ساری غلط بکواس کرتے ہو، سر فضول اور بیکار باتیں جو کوئی معنی نہیں رکھتی۔ ہاں ہاں، احسن کا کہکہا چھت کو پھاڑے دے رہا تھا۔ اشمل خان نے لب بھینچ کر غصے سے اسے دیکھا۔ ارے یار، محبت تو آنکھوں، لہجے، مسکراہٹ اور انداز سے پہچان لی جاتی ہے۔ کس کس پر پردہ ڈالو گے؟ مسکراہٹیں چھپا لوگے، لہجہ بدل لوگے، مگر ڈیئر، آنکھیں کہاں چھپاؤ گے جو ہر راز تشت ازبام کرنے پر تلی ہوئی ہیں؟ احسن کی بات پر اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ کیا احسن واقعی ٹھیک کہہ رہا تھا؟ اس کی آنکھیں کیا اس کے دل کی بدلتی حالت کی خمازی کر رہی ہیں؟ کیا ہشمینا ابرار کو دیکھ کر رگوں میں مچلتے خون میں جو تیزی آ جاتی ہے اس کو یہ آنکھیں ظاہر کر دیتی ہیں؟ اگر نہیں تو پھر یہ احسن، اف خدایا! اس نے جلدی سے رخ موڑ لیا اور الماری کی طرف بڑھ گیا۔ احسن، اس وقت میں تمہاری فضول بکواس سننے کے موڈ میں نہیں ہوں، پلیز، میں بے حد سیریس ہوں، اس نے ترشی سے کہا۔ ریحان پراچا اور اس کے ساتھیوں کی رہائی نے مجھے پریشان کر دیا ہے۔ اس نے یہی ہتھیار استعمال کر کے احسن کی زبان کو لگام دے دی۔ ہاں واقعی مسئلہ تو ذرا ٹیڑھا ہے۔ اگر ریحان پراچا اس طرح کے کام کر کے رہا ہو جاتا ہے تو جامعہ کے امن و امان کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ ریحان پراچا نے سر حیدر کے کڈنیپ کے منصوبے سے پہلے ہی ہشمینا کو آگاہ کر دیا تھا۔ اس نے چند فائلیں میز پر رکھ کر احسن کی طرف دیکھا۔ کیا؟ احسن اچھل پڑا۔ ہاں، وہ اس کی سیکرٹری تھی اور مجھے ہشمینا ہی نے بتایا تھا۔ ہمارے شک کو یقین میں بدلا تھا، مگر اب یہ مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے۔ وہ ہنوز سنجیدہ تھا۔ احسن تو کئی لمحے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھتا رہا۔
جس وقت مجھے ہشمینہ نے یہ بات بتائی تھی اس وقت سکندر لالا زار میں اپنی فیملی کے ہمراہ آیا تھا اور میرے خیال میں ہم دونوں کو اس نے دیکھ لیا تھا۔ کیا کیا یعنی تم اس دن لالا زار میں ہشمینہ سے ملنے گئے تھے؟ احسن پر تو یکے بعد دیگرے حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹتے گئے۔ ہاں، اشمل کے لبوں کی تراش میں مدھم سی مسکراہٹ بکھری اور پھر جلد ہی سمٹ گئی۔ میں بہت پریشان ہوں۔ اگر ریحان پراچا کے علم میں یہ بات آ گئی مجھ سے ملاقات میں ہشمینہ نے اس منصوبے سے آگاہ کر دیا ہے تو پھر احسن بھی پریشان سا ہو گیا۔ وہ ہشمینہ کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے، اس سے کچھ بعید نہیں احسن، اس کی شہرت اس معاملے میں کوئی اچھی نہیں ہے۔ اس کی کشادہ پیشانی پر شکنوں کا جال پھیل گیا تھا۔ یہ بات اس کے ذہن میں ہشمینہ کے آفس سے نکلتے ہی در آئی تھی اور وہ پریشان سا ہو گیا تھا۔ اس نے یہ کہہ کر احسن کی جانب دیکھا جو گہری سوچ میں گم ہو گیا تھا۔ کیوں نہ ہم قبل از وقت ہشمینہ کو باخبر کر دیں؟ اس نے کچھ توقف کے بعد سر اٹھا کر کہا۔ ارے نہیں، محض ایک وہم پر اسے پریشان کیا کرنا؟ اشمل خان نے اس کی تجویز کی نفی کر دی اور پھر ایک گہری سانس لیتے ہوئے بولا، خیر چھوڑو۔ ارے ہاں، کامران نیازی میرے پاس آیا تھا، جانتے ہو نا تم اسے؟ ایم اے کا خاصا ہونہار لڑکا ہے۔ ہاں، احسن نے سر ہلایا۔ اس کی کچھ مالی پریشانی ہے، یہ فائل لو اور اس کا نام درج کر لو اور خود ہی اس سے مل کر اس کی فیس وغیرہ کا مسئلہ حل کر دینا۔ وہ احسن کو تاکید کرتا ہوا آفس سے باہر نکل گیا۔ تبھی اکنامکس ڈپارٹمنٹ کے کوریڈور میں اسے پروفیسر محبوب مل گئے۔ کہاں ہوتے ہو ینگ بوائے، نظر ہی نہیں آتے؟ اس کے سلام کے جواب میں پروفیسر محبوب کے ہونٹوں پر شفیق مسکراہٹ بکھر گئی۔ سر بس کچھ مصروفیت بڑھ گئی ہے، آپ کی خدمت میں حاضری نہیں دے سکا۔ سر حیدر کے اغوا نے بہت ڈسٹرب کر دیا تھا۔ ہاں، یہ حیدر کے ساتھ بہت برا ہوا۔ دیکھ لو، یہ معلمی کا پیشہ بھی اب جان جوکھوں کا کام ہو کر رہ گیا ہے۔ پروفیسر محبوب کے لہجے میں تعصب تھا۔ لیکن بیٹا، اچھے لوگوں کو ہمت نہیں ہارنا چاہیے۔ تم بہت اچھے لڑکے ہو، اب تم نے بالکل ٹھیک جگہ سنبھال لی ہے۔ اگر چند لڑکے تم جیسے اور مل جائیں تو جامعہ کا ماحول ایک بار پھر بہتر ہو جائے گا۔ بس خدا تمہیں پریشانیوں سے بچائے رکھے۔ سر مسائل تو پیدا ہوتے رہتے ہیں، بس دعا کریں کہ ہم میں ان سے نبرد آزما ہونے کی ہمت برقرار رہے۔ او یس، وائی ناٹ، آئی وش یو گڈ لک۔ ارے ہاں، میں تمہیں ایک مسئلے سے آگاہ کرتا ہوں۔ لڑکوں نے حامد عثمانی کی کلاس کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے۔ بھائی، اس بگڑی ہوئی صورتحال کو سب سے پہلے کنٹرول کرو۔ جی سر، میں نے بھی اس بارے میں سنا تو ہے، مگر سر میرا خیال ہے یہ اتنا غلط بھی نہیں ہے۔ میں سر حامد عثمانی کی بے حد عزت کرتا ہوں، اس لیے کہ وہ ہمارے محترم استاد ہیں، لیکن سر گستاخی معاف، فلسفی ایک مشکل سبجیکٹ ہے اور اہم بھی ہے۔ میں مانتا ہوں سر حامد عثمانی بے حد ذہین استاد ہیں، مگر میرے خیال میں نہ تو وہ اس سبجیکٹ پر محنت کر رہے ہیں، نہ ہی اسٹوڈنٹس کو صحیح ٹائم دے رہے ہیں۔ جو اسٹوڈنٹس پڑھنا چاہتے ہیں انہیں یقیناً ان کی خواہش کے مطابق استاد ملنا چاہیے جو انہیں مطمئن کر سکے۔ اس نے بے حد دلیرانہ انداز میں حق بات کہہ دی تو پروفیسر محبوب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ تم واقعی دلیر اور مضبوط لیڈر ہو۔ تم جیسے حق بات کہہ دینے والے نوجوانوں کی ہی ہمارے ملک کو ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، میں یہ مسئلہ وائس چانسلر تک پہنچا دوں گا۔ ویسے مجھے امید ہے کہ یہ مسئلہ ضرور حل ہو جائے گا، یونین کے دباؤ پر۔ سر محبوب نے آخری جملہ مسکرا کر کہا۔ ہمارا مطلب کسی استاد کی دل آزاری کرنا ہرگز نہیں ہے سر، مگر یہ ضرورت ہے اسٹوڈنٹس کی، اور پھر یہ تو خوش آئند بات ہے کہ وہ اپنی پڑھائی کے بارے میں کافی سنجیدہ ہیں۔ پھر استاد کو بھی شاگردوں کے قلب میں تھوڑی وسعت پیدا کر لینی چاہیے۔ اس نے اپنا نقطہ نظر بیان کیا۔ بالکل، مجھے یقین ہے عثمانی اس بات کو زیادہ مائنڈ نہیں کریں گے، سر محبوب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یقیناً سر۔ اچھا سر، اب اجازت دیجیے۔ اس نے سر تسلیم خم کر کے مسکرا کر پروفیسر محبوب کو پہلے آگے بڑھنے کا راستہ دیا اور پھر خود دوسری طرف مڑ گیا۔ وہ اپنے آپ کو مشکل گھسیٹتی ہوئی کمرے تک لائی تھی۔ پورا بدن پسینے سے بھیگ چکا تھا۔ اس نے چھت کے پنکھے کو ایک نظر دیکھا۔ اسی لمحے اس کا جی چاہا وہ دوپٹہ باندھ کر لٹک جائے۔ اف، ایسی رسوائی، اتنی بے اعتباری، اس حد تک نامعتبر ٹھہرا دی گئی تھی وہ۔ مر کیوں نہ گئی اسی لمحے جب فرمان کی آنکھوں میں اجنبیت کا پہلا تاثر ابھرا تھا، اور اب ماہی آپی سوالیہ نظروں سے اسے تک رہی تھی۔
مگر اسے لگ رہا تھا جیسے ان کی نگاہیں تلوار بن گئی ہوں اور سیدھی اس کے دل کے آر پار ہو رہی ہوں۔ اس نے اپنی لال لال درد سے تپتی آنکھیں اوپر اٹھائیں اور پھر جھکا دیں۔ فروان نے جو کچھ آپ سے کہا ہے باخدا وہ سب کچھ غلط ہے۔ میں صرف تمہارے منہ سے سننے آئی ہوں۔ فروان نے مجھے جو کچھ بتایا ہے اس میں کتنی صداقت ہے، یہی پوچھنے آئی ہوں۔ ماہگل کے لہجے میں ہمیشہ کی طرح ہلاوٹ نہ تھی، بلکہ بے حد اجنبیت اور کٹھور پن تھا۔ سحر گل کا دل کرچی کرچی ہو گیا۔ آپی، اس نے اٹھنے کی کوشش کی مگر چکرا کر دوبارہ لڑک گئی۔ سحر، کیا تم اتنی پستی میں گر سکتی ہو؟ تمہارے قدم اتنے کمزور تھے کہ غلط راستوں پر اٹھ گئے۔ نہیں سحر، میرا دل نہ جانے کیوں یقین کرنے کو تیار نہیں ہو رہا۔ وہ اس کے قریب بیٹھ گئی۔ آپ بھی اس دل کو یقین کرنے بھی مت دیجیے گا خدا را۔ آپ کے علاوہ اور کون ہے جو میری بے گناہی کی گواہی دے گا؟ وہ بے اختیار اس کے شانے پر سر رکھ کر سسک اٹھی۔ ماگول نے اسے رونے دیا، پھر دھیرے سے بولی، مجھے سب کچھ بتا دو سحر، سب کچھ، مگر بالکل سچ سچ، ایک حرف بھی جھوٹ نہ ہو۔ بتاؤ سحر۔ ماہی آپی نے اس کا سر ہولے سے تھپکا۔ تم نے آج تک مجھ سے جھوٹ نہیں بولا، آج بھی میرے اس اعتماد اور اعتبار کا بھرم رکھ کر بتانا۔ اس نے اپنی سرخ آنکھیں اٹھا کر اپنی شفیق اور محبت کرنے والی آپی کو دیکھا اور پھر سر جھکا کر دھیرے دھیرے انہیں سب کچھ بتا دیا۔ منصور کا کہا ہوا ایک ایک لفظ، فضا کا دھوکہ اور اپنی حماقت، اس نے سب کچھ کھول کر ماہی آپی کے سامنے رکھ دیا۔ میں قسم کھا کر کہتی ہوں آپی، میں نے تو اس گھر کی عزت کی خاطر قدم باہر نکالا تھا کہ اس شخص کو واسطہ دے کر میں ایسی حرکتوں سے باز رکھ سکوں۔ یقین جانیے میرا کوئی اور مقصد نہیں تھا۔ وہ ایک بار پھر رونے لگی۔ ماہگل دکھ کے گہرے احساس کے ساتھ کتنے ہی لمحے گم سم اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس کی آنکھوں کی پتلیاں ساکت رہ گئیں، ایک گہری تھکن اس کی نس نس میں سرات کر گئی۔ یہ کیا کہہ دیا سحر؟ تو نے اس قدر بے خوف ہو کر، مجھے اندازہ نہیں تھا، کیوں چھپایا تم نے یہ سب مجھ سے؟ انہوں نے بے بسی سے لب کاٹتے ہوئے کہا، اور پھر بیڈ کے کنارے سے اٹھ کر اس طرح بھی انداز میں اپنے ہاتھ مسلتی ہوئی اسے دیکھنے لگی۔ تم نے اپنے آپ کو کیسے اخذ کر لیا کہ میرے پاس اس مسئلے کا کوئی حل نہیں، اور تمہارا یہ اقدام کون سا اچھا حل ہے بے وقوف لڑکی؟ انہیں اب غصہ آ گیا۔ سچ پوچھو تو سحر، میں نے آج تک اتنی احمق لڑکی نہیں دیکھی۔ فرض کرو اگر خدا نخواستہ اس گھر کی عزت پر حرف آ جاتا، تمہاری یہ نادانی تمہیں لے ڈوبتی، پھر؟ خدا نہ کرے آپی، سحر تڑپ اٹھی۔ اب کیا ہوگا آپی؟ وہ مایوس ہونے لگی اور پھر نڈھال سی ہو کر گھٹنے پر سر رکھ دیا۔ کتنی نامعتبر ہو گئی ہوں آپی، ناکردہ جرم نے مجھے کتنا رسوا کر ڈالا۔ بے گناہ ہوتے ہوئے بھی گناہ گار ہوئی ہوں۔ کون کرے گا اب میری پارسائی کا یقین؟ کیسے فروان کی نگاہوں کا سامنا کر سکوں گی؟ اس کے دل نے تو مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بے اعتبار بنا ڈالا۔ کاش کاش موت آ جائے ابھی اور اسی وقت۔ وہ رو دی۔ سحر، ماہگل کا دل خون ہو گیا۔ اس نے اس کے قریب بیٹھ کر اسے گلے سے بھینچ لیا۔ یہ اس کی چھوٹی اور معصوم بہن جو فرشتہ جیسی پاکیزہ ہے، اس کے شفاف دامن پر کیوں کر حرف آئے؟ اسے ناکردہ جرم کی سزا کیوں ملے؟ ابھی تو اس نے زندگی کی رنگینی میں قدم رکھا ہے، ابھی تو اس نے خوشیوں کی تتلیوں کو چھونا ہی سیکھا ہے، قید نہیں کیا، پھر ابھی سے کیوں اس کے مقدر میں ایسے دکھ رقم ہو جائیں؟ یہ تو بے گناہ ہے، پھر اسے کیوں کر تاریکیاں ملی؟ نہیں نہیں سحر، فروان تو جذباتی ہے، اس کی آنکھوں پر صرف غلط فہمی کا پردہ آ پڑا ہے جو اتر جائے گا۔ ماہی نے اسے محبت سے تسلی دی۔ سچ آپی، کیا فروان میری بے گناہی کا یقین کر لے گا؟ اس نے بے یقینی سے ماگل کو دیکھا۔ بالکل، اسے یقین کرنا پڑے گا۔ اسے یہ ہرگز حق نہیں پہنچتا کہ تمہارے معصوم وجود پر کوئی شبہ بھی دل میں لائے۔ وہ ابھی نادان ہے، چھوٹا ہے۔ یہ جو بھائی ہوتے ہیں نا سحر، یہ بہنوں کو اپنی عزت سمجھتے ہیں، غیرت مند ہوتے ہیں، اس لیے ایسے معاملوں میں بہت جذباتی ہو جاتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ معاشرے کی کوئی غلاظت ان کی دلہیز کو نہ چھو پائے۔ محافظ ہوتے ہیں نا بہنوں کے۔ تم دل چھوٹا مت کرو، میں اسے سمجھاؤں گی۔ تمہیں تو بہت چاہتا ہے، بہت پیار کرتا ہے تم سے، پھر بھلا کیسے تمہاری بے گناہی کا یقین نہ آئے گا؟ ماہگل نے اسے دیکھا اور پھر نم نم رخساروں کو اپنے ہاتھ سے صاف کیا۔ آئندہ ایسی نادانی کبھی مت کرنا۔ تم آگ کی طرف بڑھی تھی،
سد شکر کے جلنے سے بچ گئیں۔ یہ مرد ہوتے ہی ایسے ہیں، چالاک، عیار، خوبصورت لفظوں کی ان کے پاس کمی نہیں ہوتی، اور ایسے لڑکے تو لہجوں و نگاہوں سے نادان لڑکیوں کو اسیر کرنا جانتے ہیں۔ اور جب کوئی معصوم مگر مضبوط کردار کی لڑکی سے مقابلہ ہوتا ہے تو اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آتے ہیں اور بلیک میل کرنے کی صحیح کرتے ہیں۔ ان سے ڈرنا نہیں چاہیے، بڑوں کو ضرور آگاہ کرنا چاہیے، کمزوری کا کوئی پہلو انہیں نہیں دکھانا چاہیے۔ تم نے مجھے نہ بتا کر بڑی غلطی کر دی، مگر خیر آئندہ خیال رکھنا۔ ماہی آپی، بس فروان کی نگاہوں اور دل میں میرے لیے وہی اعتبار، وہی پیار لوٹا دیں، میری وہی پارسائی۔ فروان کی سلگتی نگاہوں کا تصور کر کے وہ ایک بار پھر بکھرنے لگی۔ ماہ گل نے اس کے بوجھ کو کسی حد تک کم کر دیا تھا، مگر فروان تو قتل عمد پر تیار تھا۔ اس نے ماہ گل کو ملتجی نگاہوں سے دیکھا۔ آپ فروان سے، میں نے کہا نا وہ کیوں کر تمہاری بے گناہی کا یقین نہیں کرے گا۔ اب تم اپنے آپ کو سنبھالو، دیکھو ابھی گھر کے دوسرے افراد جو ابھی تک لا علم ہیں، ایسا نہ ہو کہ بات پھیل جائے اور پھر فردن فردن سب کو مطمئن کرنا پڑے۔ ماہ گل نے کہا تو سحر گل سہم گئی اور اپنے دوپٹے کے کنارے سے جلدی جلدی بھیگا چہرہ رگڑنے لگی۔ اسے تو یہ خیال ہی نہ رہا تھا کہ اس گھر میں دوسرے افراد بھی ہیں، اور پھر ایسی باتیں تو تند و تیز ہوا میں نازک تنکے کی طرح ہوتی ہیں جو اڑ کر نہ جانے کہاں کہاں پہنچ جاتی ہیں۔ ماہی آپی نے اس کے زخموں پر بہت نرمی سے مرہم رکھا تھا۔ وہ جان لیوا دکھ جو کچھ دیر قبل اسے خودکشی پر اکسا چکا تھا کتنا ٹھنڈا پڑ چکا تھا، اس کے بے قرار دل کو کتنی تقویت ملی تھی۔ اتھل پتل دل میں ٹھہراؤ آ گیا تھا، مگر اب بھی ایک تھکن تھی، ایک خوف سینے کی تہہ سے آزاد نہ ہو رہا تھا۔ نہ جانے فروان ماہی آپی کی بات پر یقین لاتا بھی ہے یا نہیں۔ اس نے آپی کو باہر جاتے ہوئے دیکھ کر سوچا۔ ماہ گل اس کے کمرے سے نکل کر فروان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی، مگر کمرہ خالی تھا، فروان گھر میں موجود نہیں تھا۔ فروان دیر سے آنے کا کہہ کر گیا ہے، شاید اسے کوئی ضروری کام تھا۔ شاردا بھابی نے اسے بتایا اور وہ سوچ کر رہ گئی کہ یقیناً وہ اتنا اپسٹ ہے کہ فرار کی راہ ڈھونڈ رہا ہے۔ مگر فروان، تمہیں اب سکون اس وقت ملے گا جب دل کا بوجھ ہلکا ہوگا، اور یہ بوجھ اصل حالات جان کر ہلکا ہوگا۔ کوئی ضروری کام تھا فروان سے؟ بھابی نے اسے منتظر دیکھ کر کچن کی طرف جاتے جاتے رک کر پوچھا تو وہ چونک گئی۔ ہاں نہیں، کوئی خاص کام تو نہیں، بس گڈو کو زکام ہو گیا ہے، وہ ہوتا تو ڈاکٹر کے پاس لے جاتا۔ اس نے شاردا بھابی کی کوہجتی نگاہوں کو دیکھ کر جلدی سے بہانہ بنایا۔ ہاں آئس کریم بھی بہت کھاتا ہے نا، کل زمان بھی لے گئے تھے، میں نے منع بھی کیا کہ ماہی نے اسے آئس کریم کھانے کو منع کیا ہے، پر وہ نہیں مانے۔ موسم بھی ٹھنڈا ہو گیا ہے، میں جو شاندہ بنا دوں؟ انہوں نے جلدی سے پیشکش بھی کر دی۔ انہیں اپنے بھائی مسعود شاہ کا بیٹا دل و جان سے عزیز تھا، اور وہ تھا بھی اتنا ہی پیارا، خوبصورت، صحت مند اور خوب شرارتی۔ اور پھر شاردا بھابی خود اولاد جیسی نعمت سے ابھی محروم تھی، بلکہ انہیں محروم رہنے کی سزا دے دی تھی زمان خان نے۔ میں ابھی بنا دیتی ہوں جو شاندہ، یوں چٹکی بجاتے ہی زکام غائب ہو جائے گا۔ وہ ماہ گل کو خاموش پا کر بولی تو ان کا جواب سنے بغیر کچن میں چلی گئیں۔ ماہ گل نے کوئی تردد نہیں کیا، وہ ذہنی طور پر بہت اپسٹ تھی، اور اس کا ذہن فروان میں ہی الجھا ہوا تھا۔ وہ اتنے غصے میں اور منتشر ذہن کے ساتھ نکلا ہے باہر، خدا اسے خیر سے رکھے۔ رات کو ڈنر پر بھی فروان نہیں آیا۔ ماہ گل بے چینی سے اس کی منتظر تھی، پھر نہ جانے کتنی رات ہو گئی۔ رات کے کوئی 12 بجے کے قریب وہ گھر واپس آیا۔ ماہ گل لان میں ہی بیٹھی تھی۔ فروان نے لان کے راستے اندر بڑھنا چاہا تو ٹھٹک گیا۔ آپ ابھی تک جاگ رہی ہیں؟ وہ ان کے قریب آیا۔ ہاں تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ وہ کرسی چھوڑ کر کھڑی ہو گئی اور اس کی طرف بڑھی۔ میرا انتظار؟ وہ متعجب ہوا۔ ہاں مجھے تم سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ کس موضوع پر یہ تم اچھی طرح سمجھ سکتے ہو۔ فروان کے لب بھینچ گئے۔ میں اس موضوع پر اب کوئی بات نہیں سننا چاہتا، اس نے تند لہجے میں کہا اور پلٹ کر اندر کی طرف بڑھنے لگا۔ فروان، ماہ گل کا لہجہ تیز اور تحکم آمیز ہو گیا۔ بہنیں اگر بڑی بھی ہوں تو بھائیوں کے اتنے اونچے قد کے سامنے ان کے رتبے کے سامنے چھوٹی لگتی ہیں، مگر ضروری نہیں کہ ان کی باتیں اس قابل نہ ہوں کہ سنی نہ جائیں۔ آپی، وہ زچ ہو گیا، میں بہت تھک گیا ہوں اور میں سونا چاہتا ہوں۔ نہیں، میں جانتی ہوں تمہیں اس وقت نیند نہیں آئے گی،
انہوں نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہا جہاں نیند کا شائبہ تک نہیں تھا، یہ جو تم اپنے دل پر بوجھ لیے فرار کی راہ ڈھونڈنے کی سعی میں ہو، ذہن میں چھائی اس افریت سے نجات پانے کی کوشش میں ہو، مگر اس پریشانی کا حل نہ گھر سے باہر ہے نہ سڑکوں پر، اس کا حل یہیں اسی گھر میں ہے، میری باتوں میں ہے۔ اگر تم توجہ سے سنو تو آؤ میرے ساتھ کمرے میں۔ محکول نے کہا اور آگے بڑھ گئی تو وہ بھی دل نخواستہ اس کے پیچھے چلا آیا۔ محکول اپنے کمرے میں آئی تو بیڈ کے کنارے پر گڈو گہری نیند سویا ہوا تھا۔ اس نے ٹیبل لیمپ آن کر دیا اور فروان کو صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کر کے خود پلنگ کی پائنتی پر بیٹھ گئی۔ فروان، تمہارا غصہ اپنی جگہ درست تھا، تمہاری یہ پریشانی بجا ہے، مگر ہم نے جو نتیجہ اخذ کر لیا ہے وہ ہرگز نہیں ہے۔ سحر گل اتنا قصوروار نہیں ہے جتنا تم نے اسے سمجھ لیا ہے۔ خدا نے ہماری عزت کی لاج رکھ لی ہے فروان، انہوں نے رات کے سکوت کا احساس کرتے ہوئے آواز کو قدرے آہستہ رکھتے ہوئے کہا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ سچ کہنے کے لیے، ہاں میں نے صرف سچ کہنے کے لیے تمہیں بلایا ہے اور تمہیں سننا ہے ہر حال میں۔ معقول نے اس کا جملہ کاٹتے ہوئے کہا، فروان، تمہیں یہ حق ہرگز نہیں کہ تم بغیر ثبوت کے اتنا رقیق الزام لگا دو۔ تمہیں پہلے پوری صورتحال کو جاننا چاہیے کہ معاملہ کیا ہے۔ وہ ایک لمحے کو رک گئی۔ فروان دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے میں پیوست کیے مضطرب سا بیٹھا تھا، یکدم کھڑا ہو گیا۔ تو پھر مجھے بتائیے کہ وہ کہاں گئی تھی اور کہاں سے بھاگ کر نکلی تھی؟ کیوں وہ اتنی خوف زدہ تھی؟ کیوں اس نے میری کسی بات کو رد نہیں کیا؟ صفائی میں ایک لفظ نہ بول پائی۔ آہستہ فروان، انہوں نے جلدی سے اسے وقت کی نزاکت کا احساس دلایا۔ میں نہیں چاہتی کہ یہ بے بنیاد بات زیادہ پھیلے۔ ان کے لہجے میں برہمی تھی۔ فروان نے الجھ کر انہیں دیکھا۔ فروان، اگر کسی انسان پر کوئی غیر متوقع الزام لگا دیا جائے، ایسا الزام جو اس شخص کے لیے بے پناہ اذیت کا باعث ہو، تو سارے لفظ گرفت سے نکل جاتے ہیں، زبان ایسے حادثے میں گونگ رہ جاتی ہے اور قوت گویائی سلب ہو کر رہ جاتی ہے، خاص کر جب الزام لگانے والا اس کا سگا ہو، اور پھر حالات بھی خود بخود ایسے ہو جائیں کہ اس کی باتوں کو غیر یقینی بنا دیں تو خاموش رہنا مجبوری ہو جاتا ہے۔ سحر بھی اپنی صفائی میں تم سے اس لیے کوئی لفظ نہیں کہہ سکی تھی کہ اس وقت جو حالات تھے انہوں نے اس کے حق میں سارے لفظوں کو بے حیثیت بنا دیا تھا۔ اس کی اپنی قوت گویائی بھی تمہارے غصے اور اچانک عمل نے سلب کر دی تھی۔ جانتے ہو، وہ تو اس گھر کی عزت کو بچانے کے لیے نکلی تھی، مگر تم نے اسے گناہ کار بنا ڈالا۔ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ پلیز کھل کر کہیے۔ فروان کے پلے کچھ بھی نہ پڑ رہا تھا، وہ اور الجھ رہا تھا۔ پہلے میری ایک بات سن لو فروان، بہنیں اس لیے بھائیوں کو کبھی اپنے راز میں شریک نہیں کرتی کہ وہ کمزور پڑھ کر الٹے پڑ جاتے ہیں۔ نام نہاد غیرت و حمیت کے جوش میں مجرم کے ساتھ ملزم کو بھی پیٹ ڈالتے ہیں۔ معقول کا لہجہ کڑوا ہو گیا تھا۔ اسی لمحے اس کی آنکھوں کے سامنے مسعود شاہ کا سراپا لہرایا جو اپنی نام نہاد غیرت کے ضم میں اسے روند گیا تھا۔ میں سب جانتی تھی، منصور ہے اس لڑکے کا نام جو سحر گل کو کافی عرصے سے پریشان کرتا آ رہا ہے۔ کیا؟ کون؟ آپ نے مجھے نہیں بتایا؟ فروان ایک دم اچھل پڑا۔ سنو پہلے میری بات۔ میں نے اسے روک دیا، وہ بات آئی گئی ہو گئی تھی۔ سحر نے گھبرا کر مجھے بتا دیا تھا، اس لڑکے نے فضول سا خط جبراً اسے دے دیا تھا۔ مگر سحر ایگزامز ہو جانے کے بعد گھر میں مقید ہو گئی تو ہم دونوں مطمئن ہو گئے کہ اب وہ بلا خود بخود ٹل جائے گی، مگر یہ ہماری خام خیالی تھی۔ وہ لڑکا گھر تک آ گیا اور سحر نے مارے خوف کہ مجھے یہ بات نہیں بتائی کہ اس لڑکے نے دھمکی دے کر ملاقات کی فرمائش کی ہے، خود اس کی دوست فضا کے گھر پر۔ بس یہی اس کی سب سے بڑی غلطی سرزد ہو گئی۔ جانتے ہو فروان، اس نے مجھ سے کیوں چھپایا؟ انہوں نے فروان کو دیکھا، ان کی آنکھوں میں دکھ کے جالے دبیز ہو گئے، اس خوف سے کہ اس کا تدارک میں فرمان یا زمان بھائی کے ہاتھوں کروں گی، اور وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ بات بھائیوں کے علم میں آئے۔ یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے فرمان کہ بھائی یوں تو بہنوں کے محافظ بنتے ہیں، مگر جہاں کہیں ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں وہ سدا بہنوں کو قصوروار جان کر ان کے خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ بہن بے قصور ہے۔ یہ دنیا مردوں کی ہے، مرد ہزار چالیں چل کر معصوم لڑکیوں کو نہ جانے کیسے کیسے لفظوں میں اسیر کرتے ہیں۔ اگر مرد اپنی اونچی چھت سے لڑکی کو تاکتا ہے تو قصور تو مرد کا ہی ہوا نا، جبکہ تم بھائی اس شخص کی آنکھیں پھوڑنے کی بجائے بہنوں پر پابندیاں شدید کر دیتے ہو، ان کے آگے ہزار پردے ڈال دیتے ہو، وہ خود اپنی نظروں میں مجرم بن جاتی ہیں۔
سارا معاملہ یہیں سے شروع ہوتا ہے فرمان۔ ماہ گل کی آواز رند گئی۔ انہوں نے چہرہ جھکا لیا۔ اس گھر میں عورت کو مرد کے ہاتھوں دکھ مل رہے ہیں، یہ عورت کا المیہ نہیں تو کیا ہے؟ انہوں نے سر اٹھا کر فرمان کو دیکھا۔ وہ مضطرب سا انہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ سحر کو بھی اس خوف نے یہ غلط قدم اٹھانے پر مجبور کر دیا۔ وہ اس لڑکے کو اس حرکت سے باز رہنے کا واسطہ دینے گئی تھی، مگر پھر اسے آگے بڑھتے دیکھ کر فرار چاہا۔ اسے وہاں سے تو فرار مل گیا، مگر گلی میں نکلتے ہی تم نے اس کے اپنے ہوتے ہوئے بھی اس کی راہیں مسدود کر دیں۔ اسے ایک نئے کرب میں ڈال دیا۔ بجائے اس کے کہ مجرم کو سزا دیتے، تم نے اسے ہی ختم کر دینے نکلے۔ پھر بھائیوں پر کیسا مان، تحفظ کا کیسا احساس جاگے جب تم بغیر تحقیق کے اسے مردے مارنے پر تل گئے، اسے گھر کی چھت کے نیچے ہی رسوا کرنے کے در پہ ہو گئے۔ آپ ہی سحر واقعی بے قصور ہیں۔ فرمان کی کیفیت عجیب سی ہو گئی۔ وہ ماہ گل کے قریب آ کر اس کے گھٹنوں کے پاس بیٹھ کر انہیں بے یقینی کے سے انداز میں دیکھتا رہا۔